बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है हम देखेंगे। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल पंजाब और वफाक की हद तक तो हम कह सकते हैं बंद हैं। एक खौफ है, एक लोगों के जहनों के अंदर एक डर है कि उनके बच्चे जब घर से निकलते हैं तो वो महफूज होंगे या नहीं होंगे। और ऐसी सितम ज़रीफ़ी में जो पाकिस्तान के रहनुमा हैं, जब वो सामने आते हैं लोगों के, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आज चौधरी निसार अली खान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें उन्होंने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, खुद को दिफा करते करते उन्होंने बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात खुद अपनी हुकूमत के ऊपर लगा दिए। मसलन ये कहा उन्होंने कि पीपल्स पार्टी और जो PMLN है उसके बीच में मुकमुका था और आज वो PTI के इस इल्जाम की तायीद करते हैं। बहुत सारी बातें चौधरी निसार अली खान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज उसी के जवाब में अब से थोड़ी देर पहले खुर्शीद शाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले सुनिए चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या कहा और फिर सुनवाते हैं खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा। मुझे अफसोस एक बात का है कि इनके नाम के साथ सैयद है और एक सैयद इतनी गलत बयानी करे, मुझे इस पे अफसोस हुआ जी। खुर्शीद शाह को अल्लाह ने सलाहियत भी दी है और बोलना भी जानते हैं, वो किसी का रखेंगे नहीं, वो जल्दी सूद समेत वापस करेंगे। चंद सियासी एलिमेंट्स हैं जिनको दर्द कोई और है और गुस्सा नेशनल एक्शन प्लान पे निकालते हैं। वाना में ऑपरेशन किसने किया, साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किसने किया, IDPs का मसला पीपुल्स पार्टी ने कैसे हल किया। ईंट की ईंट तो किसी और की बजाने निकले थे। उनकी ईंट तो ईंट खुशकिस्मती से नहीं बजा सके, अब ये वो झूठ की कंकरियां मुझे मार रहे हैं। चौधरी निसार अली खान की पॉलिसी वफाक का चेहरा नहीं है। इस अंदाज से हाथ हिला हिलाकर सिंध के लोगों की तौहीन करना वफाक की चेहरा नहीं है। अगर किसी को डॉक्टर आसिम के हवाले से तकलीफ है तो उस हवाले से बात करें, अगर किसी को FI के हवाले से तकलीफ है उस हवाले से बात करें। हाँ, एहतसाब करें, हम हाजिर हर वक्त हाजिर हैं और आप गवाह है मीडिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त कटहरे में है, हर वक्त एहतसाब में खड़ी है। इनको कोई बुरा भला बोलता है, गुस्से खा जाते हैं, लड़ने मारने पर आ जाते हैं। कि पिछले 2 साल वो कहते तो PTI है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूं कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। आपको याद होगा फिल्म का, वो बार बार कहते हैं तुम किसके साथ हो। मेरा ख्याल है मियां साहब हर मुलाकात में चौधरी साहब से पूछते भाई आप किसके साथ हो। खुर्शीद शाह साहब ने भी इसका भरपूर जवाब दिया और ये कहा है कि अगर मैंने कुछ फायदा उठाया है तो वजीर आजम से हाउस में पूछूंगा और वजीर आजम को बोलना पड़ेगा, और अगर ये साबित हो गया कि मैंने फायदा उठाया है तो मैं सियासत को ही खैरबाद कह दूंगा। लेकिन जुडिशल कमीशन जो कि 4 सद्दा के बच्चों का और उनको इंसाफ दिलाने का मामला है, उससे दस्तबरदार नहीं होगा, ये शाहजी ने कहा। बहरहाल ये अब शिकवा जवाब शिकवा और ये वफाक वर्सेस सिंध बनेगा या पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग बनेगा। प्राइम मिनिस्टर को 21 तोपों की सलामी बहरहाल चौधरी निसार अली खान साहब ने दे दी है। मुल्ला अजीज के सवाल पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा है कि सेनेट में वो बयान देंगे, जबकि ये सवाल अब बारहा उनके जहनों में, उनके जहन में गूंजता रहेगा कि मुल्ला अजीज की इस्लामाबाद में मौजूदगी, हुकूमत को ललकारना, जो कि सोशल मीडिया पे उनके पैगामात आ चुके हैं, इसका जवाब चौधरी निसार अली खान साहब को देना पड़ेगा। देंगे या नहीं ये हम देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तरीन हमारे सहाफ़ी भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वफाकी वजीर बराए निजकारी, मुश्किल होगा इनसे पूछना, जाहिर है कि ये इनकी वजारत नहीं है लेकिन हुकूमत है तो पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, सिंध से हमें ज्वाइन करेंगी और कराची से उनसे हम बात करेंगे कि सिंध की गवर्नमेंट इतना ज्यादा इस पर रिएक्ट क्यों कर रही है। और हमें लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ होंगे जनाब अली रजा आबदी साहब, जो कि MKM से के कौमी असेंबली के रुकन है, वो भी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जिया साहब, ये जो सूरत हाल है, ईंट से ईंट बजाने की कहीं और बात हो रही थी, कहीं और कुछ हो गया वगैरह, आपने सुनी, क्यों ये सूरत हाल पैदा हो गई है? देखें, जहां तक चौधरी निसार अली खान का ताल्लुक है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब का, इन्होंने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई हुई। तो हर कोई अपना सेल्फ इमेज बनाता है, आप भी बनाती है, मैं भी बनाता हूँ, ज़ुबैर साहब भी बनाते हैं, और अपना सेल्फ इमेज जो है हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रखते हैं।
یہ کچھ ایکسٹراڈنریلی جو ہے نا obsessively وہ اپنے سیلف امیج میں انوالوڈ ہیں. یعنی میں ایک لفظ ڈھونڈ رہا ہوں اردو میں سیلف رائٹیس. یہ اپنے آپ کو سیلف رائٹیس سمجھتے ہیں. سینس آف سیلف رائٹیس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ ان کا حق بھی ہے. جب وہ اس قسم اس اونچائی سے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہر کوئی حقیر نظر آتا ہے ان کو. تو اسی لیے جب منہ کھولتے ہیں تو دوسروں کو اٹیک کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جب لندن میں APC ہو رہی تھی تو سارے لوگ جمع تھے وہاں پر. ہر کوئی یہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز نکلے یہاں سے ریزولوشنز میں جس سے پوری قوم جو ہے نا ایک چھتری کے نیچے جمع ہو جائے. لیکن یہ ہی واز سنگل مائنڈیڈلی ٹرائنگ ٹو بریک دیٹ APC, اور انہوں نے APDM بنوایا. نواز شریف صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے APDM میں, لیکن اٹ واز چودھری نثار, یہ میرے آنکھوں کے سامنے. جی ہم بھی وہی موجود تھے. بالکل صحیح بات. تو یہ ان میں ہے obsessively ایک پیتھولوجیکل ہیٹریڈ ہے ان کو پیپلز پارٹی سے. گورنمنٹ ان دا گورنمنٹ. نہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ان کو ایک پیتھولوجیکل ہیٹریڈ ہے. یہ شاید یہ ساری چیزیں مل کر جب ان پہ کوئی آتا ہے انہیں موقع بولنے کا تو اس قسم سے پڑتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ان کی, میں اگری کروں گا کہ یہ اسکولوں کے بند کرنے سے اور ہر چیز کو بند کر کے گھروں میں بیٹھ جانے سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے وہ جنگ میں. اچھا, لیکن ضیاء صاحب زبیر صاحب سے پوچھ رہے تھے. زبیر صاحب ایک عجیب سا المیہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا, سیکیورٹی تھریٹ تھا اس کی وجہ سے ہم نے اسکول بند کیے. لیکن دوسری طرف پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہم نے سردی کی وجہ سے بند کیا. آپ میں سے کون درست ہے, وزیر داخلہ یا وزیر قانون پنجاب؟ ایک تو آپ ہر چیز میں نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ دا ریزنس. دونوں ریزنس ہیں. سردی کا وقت ہے, اور اگر آپ پچھلے کافی سالوں میں جائیں گے اگر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے تو وہ, لیکن سیکیورٹی کا جہاں معاملہ آتا ہے نا, میرا خیال ہے اینکرز کو اور ہم سب کو میرا خیال ہے اپنی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے. جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنے دیں, کیونکہ پورا پاکستان سے 18 کروڑ عوام سے تو نہیں پوچھ کے, یا اینکرز حضرات سے پوچھیں گے کہ آسما آپ کا خیال ہے اسکول کھلے رہنے چاہیے نہیں. یو ہیو نو انفارمیشن جو ان کے پاس انفارمیشن. میں تو آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ چودھری نثار یہ کہہ رہے ہیں, وزیر قانون پنجاب وہ اور کچھ کہہ رہے ہیں. کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں. وہ بھی ایک ریزن ہے جو پہلے سالوں میں بھی ہوتا رہا. کئی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ جب ان کو بچوں کو باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے سردی یا فاگ وغیرہ کی وجہ سے, جو لاہور میں کافی ہوتی ہے. تو دیٹس دی ریزن. چودھری نثار یہ بات نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بند کیا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو چودھری نثار کے پاس زیادہ معلومات ہوگی. تو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بند کیا. دیکھیں, پنجاب کی حکومت نے جب ایکٹ کیا ہوگا تو اس وقت ایکٹ کیا تھا آن بیسس آف ویدر. اگر اوپر سے پھر اگر چودھری نثار کا بھی اور انٹیریئر منسٹری کا سارے ملک میں اگر ایک انسٹرکشن گئی ہے تو اٹ جسٹ کوئنسائڈڈ. اس میں کوئی ایک تو آپ لوگ ہر چیز میں اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, اچھا یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کہہ دیا. ہماری شانی کی وجہ ہے, ہم مظلوم عوام ہیں. 67-68 سالوں سے ہم یہ سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو ہم سیکیورٹی دیں گے, اور ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. ایک سیکنڈ, ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے سر. نہیں, پہلی بات تو خوشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی خوشی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فون پہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم, آپ خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک شاہ جی. ابھی آپ کی پریس کانفرنس سنی اور پتہ نہیں اس کو خوشی سے تو کوئی بھی نہیں ریسیو کر رہا, لیکن ظاہر افسوس کی بات ہے کہ جو بھی اس وقت صورتحال وزیر داخلہ کی بنی ہے, آپ نے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹلی اس معاملے پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے اس پورے تناؤ کے عنوان؟ نہیں, میں نے کیونکہ پرائم منسٹر تھا بھی نہیں اور مجھے وہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے. میں کیوں کروں؟ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ اپنی کیبنٹ سے پوچھے, اور پرائم منسٹر ہی بتا سکتا ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈر نے ان سے کون کون سے فائد لیے ہیں, تو وہ ان کو بتا. اور میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں پرائم منسٹر سے پارلیمنٹ کے اندر بات کروں گا. اگر یہ اخلاقاً پرائم منسٹر کا کام تھا کہ مجھ سے وہ رابطے کرتے, مجھ سے بات کرتے اور پھر کہتے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اگر پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے کوئی ان سے فوائد دیے ہیں تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کو آپ میڈیا میں دیں اور پھر مجھے موقع ملے کہ میں کوئی بات. شاہ جی, کیا یہ صرف جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی ہے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار نے
اوور ریئیکٹ کیا ہے، تو آپ اس بات کو نرم کر سکتے تھے، آپ اس کو تھوڑا سا پریس زیادہ آپ نے کیا، اگر وہ نہ کرتے تو صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جتنی بھی پریس کانفرنس کی ہے وہ نرم پریس کانفرنس کی ہے، اور اگر جوڈیشل کمیشن کا یا جوڈیشل انکوائری کی جو میں نے بات کی ہے وہ یہ نہیں کی ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف ہو. جوڈیشل کی کمیشن کی یا جوڈیشل انکوائری کی جو بات کی ہے کہ ہمیں پتہ پڑنا چاہیے اتنے بڑے واقعات جو ہو رہے ہیں جہاں بھی ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کون، ان کے فیسلٹیز کون ہے. تو یہ حکومت کی تو مدد ہوتی ہے، حکومت سے الزام اتر جاتا ہے. اور میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حکومت اپنے ملک میں اپنے قوم ملکوں لوگوں کے لیے ایسے مسائل کھڑے کرے گی یا دہشت گردی کرائے گی، کبھی نہیں. مگر یہ تاثر یہ آیا ہے کہ جب اتنی چھوٹی بات پہ اس کی بات، وہ بھی وہاں کے جو والدین تھے، پیرنٹس تھے، کہ ان کا مطالبہ تھا. جب ہم گئے یہ اے پی ایس کا مطالبہ تھا، ان کے فیملی کا یا چارسدہ کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے. اگر ہم نے کہا ہے تو اس پہ تو حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جی بالکل ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ان کا پازیٹو آنا چاہیے تھا. اس ریئیکٹ پہ تو مجھے شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں. جو شخص حکیم اللہ کے وفات پہ مرنے پہ روتا ہے، اس کو شہید کہتا ہے، کیا پھر شک تو نہیں ہے کہ اس کو خوف تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی میری طرف کوئی جو کہتے پڑ جائے گا، یہ خوف تو نہیں ہے تب وہ اتنا تڑپا ہے. یہ تو شاہ جی اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اب تو الزام در الزام ہے، وہ آپ پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حل حکومت کی طرف ہوتا ہے. یہ پہل اپوزیشن نے نہیں کی ہے. اپوزیشن نے تو ہر راستے کے کانٹے ہٹا کے حکومت کو راستہ صاف کر کے دیا ہے. ہمیں جب بلایا گیا ہم تب پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے، چاہے ہم ہیں، چاہے عمران تھا، چاہے ایم تھی. جب بھی یہ حکومت کرائسس میں آئی اپوزیشن نے اس کو کرائسس سے ہٹانے کی بات کی. آج ہمیں وہ کچھ مل رہا ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ عمران خان جو 2 سال پہلے کہتا تھا مک مکاؤ اور وہ صحیح تھا، میں گواہ ہوں. تو اندازہ کرو اس کی چھوٹے ذہن کی ایک حماقت. نہیں تو اب یہ جو مکمکا کا انہوں نے خود اپنی حکومت پہ الزام لگا دیا شاہ جی، تو یہ تو میں نے تو کہا ہے نا کہ اپنی حکومت سے اب میاں صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ تم مکمکاؤ کی سیاست کب تک کرو گے. آپ اگر پرائم منسٹر سے ملاقات کرتے ہیں، ظاہر قاعدے حزب اختلاف کی صورت آپ پارلیمنٹ کے ایسے الگ بھی اگر آپ کو بلایا جاتا ہے تو آپ ان سے یہ بات کریں گے یہ ساری چیزیں؟ کیونکہ اب تو آپ نے کہہ دیا کہ میں تو سیاست چھوڑ دوں گا اگر مجھ پہ الزامات ثابت ہو گئے تو. میں ابھی بھی آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میرے اوپر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی حکومت کی مہربانی ثابت ہو گئی تو میں اس سیاست سے خداحافظ کہہ دوں گا. ورنہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا نواز شریف کو امیڈیٹلی اپنے کیبنٹ کو بلانا چاہیے اور بیٹھ کے یہ بات کلیئر کرنی چاہیے. ٹھیک شاہ جی، لیکن یہ اتنی کوئی بات نہیں تھی جتنی بڑھ گئی. میں کبھی کسی صورت میں بھی خود نواز شریف سے رابطہ نہیں کروں گا. یہ میاں نواز شریف کا فرض بنتا ہے کہ مجھ سے رابطہ کرے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے کہے میں نے کہے کہ شاہ صاحب آپ نے تو فائدے لیے تھے، اگر اس نے کہا ہے کہہ دے مجھے. لیکن سر یہ بات تو اتنی بڑھ گئی ہے کیا کیبنٹ کی آدمی نے آپ پہ الزام لگایا ہے، کیبنٹ کے ممبر نے. میں نے کون سی غلط بات کی تھی آسما کہ اتنا بڑا واقعہ ہو اور وہ شخص اس کی مذمت نہ کر سکے. اور جب میں اینٹی بایوٹک دے رہا ہوں، ایکسل کمیشن کی بات کی ہے تو وہ جمپ دے کے اٹھا ہے اور چل پڑا ہے. کہاں گئی اس کی بیماری؟ آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی اس کا شکار ہیں. میں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس پہ لڑائی میں ڈالا جائے، لوگ بحث مباحثوں میں چلے جائیں اور پھر کہیں کہ اپوزیشن نے حکومت کے لیے مسئلے کھڑے کیے. اپوزیشن نے حکومت کے مسئلے کھڑے نہیں کیے، اپوزیشن نے تو ان کی راہوں میں کھڑے پڑے ہوئے کانٹوں کو صاف کر کے ان کو صاف راستہ دیا ہے. یہ ہسٹری ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ 2 سال سے یہ مکمکا تھا. عمران خان صحیح کہتا تھا. شاہ جی اگر پرائم منسٹر آپ کو نہیں بلاتے جی، ایک سینئر منسٹر اس سے بڑھ کر اپنے وزیر اعظم کے اوپر اور کون سا الزام لگا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ شاہ جی اگر وزیر اعظم آپ کو نہیں بلاتے آپ احتجاج کریں گے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، باہر سڑکوں پہ، کیا ہوگا؟
وہ جب اسمبلی ہوگی تو اس وقت ہم بنائیں گے. میں ابھی کیوں کہوں اب کیا کریں گے. بہت بہت شکریہ. خورشید شاہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور زبیر صاحب وہی بات ہے کہ بات اتنی تھی نہیں جتنی بڑھ گئی ہے، اور اس کو ایسے اس وقت میں ایسے نازک وقت پہ اس کو بڑھایا گیا ہے کہ کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے ہم آپ سب پاکستان اس کو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے ٹاک شوز اس پر نہ کریں، یا پریس کانفرنس بھی نہ کریں. ہمارا تو کام ہے، ہم تو تنقید کریں گے، ہم تو تنقید کریں گے. آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے نا کہ یہ بات پھیل گئی ہے، اب یہ ٹاک شوز ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ٹھیک کرنا ہے، وہ پریس کانفرنس کی اسی لیے گئی ہے کہ ٹاک شوز اب بالکل یہ کہ ٹاک شوز ہوں اور ڈائیورٹ کیا جائے. کیا انہیں نہیں پتا اس بات کا؟ بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، اور بریک کے بعد جو شاہ جی نے کہا ہے کہ یہ صورتحال اگر خراب ہوئی تو ہم پھر اپنا احتجاج کا آپشن بھی اوپن رکھیں گے. وزیر اعظم بلاتے ہیں نہیں، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ظاہر ہے خورشید شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، اور معاملہ جتنا بڑھ گیا ہے. زبیر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، ضیاء صاحب سے. شرمیلا بھی ہمارے ساتھ ہیں اور علی رضا عابدی صاحب بھی ہیں. شرمیلا، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو بھی مسئلہ ہے اب سندھ کا اور وفاق کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ بھی زیادہ کچھ ہو گیا ہے. کیا مطلب ہر کوئی سیاسی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے سچویشن کا اس پورے معاملے کے اندر؟ جی شکریہ اسما. دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم کہ کون اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ ہونے کے باوجود چودھری نثار علی خان صاحب بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں، بالخصوص سندھ کی جانب سے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی طرف. یہ جو چھوٹے صوبے ہیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں یا ان کے کوئی ریزرویشنز ہیں وفاق سے، آپ اگر چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنسز سنیں، پچھلی بھی سن لیں آج کی بھی سن لیں، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور جس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ ایڈریس کرتے ہیں صوبہ سندھ کو، یہ ان کے منصب کے شایان شان ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، اور اس وقت اگر نیشنل ایکشن پلان کی عمل درآمد کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب کی اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب کی آتی ہے. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ جی اس ملک میں 26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا، میں یاد دلاتی چلوں کہ جب نیکٹا کی ری ایکٹیویشن کی بات کی گئی اور اس نیشنل ایکشن پلان کے نکاتوں کے اندر یہ شامل ہے، تو اس میں آپ کو بات ہوگا کہ ایک انٹرنل پالیسی کی بات کی، نیشنل انٹرنل پالیسی، جو شاید فروری 25 2014 کو آئی تھی. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہونا تھا کہ جی آپ نے فورسز بنانی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم فورسز بنانی ہے، آپ نے ایک امبریلا آرگنائزیشن بنانی ہے جو سب کوارڈینیشن کا کام کرے گی. کیا کام ہوا اس کے اوپر؟ سب سے امپورٹنٹ کردار نیکٹا کا تھا جو آج تک غیر فعال ہے. ابھی چودھری نثار علی خان صاحب میرے خیال ہے اس کے اوپر بات ہوتی تو زیادہ یہ جنگ جاری ہے، اور اس پہ میں بات نہیں کروں گا، ذاتیات تک پہ میں بات نہیں کروں گا. لیکن بات اب آپ سنیں، کہہ رہے ہیں جی پیٹ میں درد ہے تو جی سر میں درد ہے تو فلاں ہے تو میری شکل پسند نہیں، تو یہ کوئی مطلب از اٹ ان کی شایان شان کے مطابق ہے ان کے منصب کی کہ گفتگو کریں؟ شاید ان کو سندھ والوں کی شکلیں پسند نہیں ہیں. چلیں آپ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر نے نہیں کہا تھا کہ کراچی جائیں. دیکھیے یہ ان کا کلیم ہے. میں چاہوں گی کہ اس میٹنگ کے اندر اسحاق ڈار بھی بیٹھے تھے پرائم منسٹر کے علاوہ، مراد علی شاہ بھی تھے، ہوم منسٹر بھی تھے، اور فواد حسن فواد بھی تھے. یہ خبر بھی پبلک ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سچ جائیں گے، اور میں خیال ہے یہی وہ مسئلہ تھا. اچھا شرمیلا، جو پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو جی نہیں، دیکھیے سندھ والے بہت مہمان نواز ہیں، سندھ والے امن پسند ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہاں، لیکن اگر آپ سندھ کے لوگوں کی تضحیق کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، تو جواب دینا ہمیں آتا ہے اور جواب آپ کو ملے گا. اچھا عابدی صاحب کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کراچی جائیں، کسی کو اس کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. سچویشن کو ڈائیورٹ ان کو خود آنا چاہیے تھا. عابدی صاحب جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر آپ اگری کریں گے کہ یہ صورتحال ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یہ جو زبیر صاحب نے کہا آپ کو ٹاک شوز کرنے پڑے ہیں اور آپ لوگ اس کو کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کرنے کے لیے ہم نے دونوں لیڈرز کو نہیں کہا، مجھے بتائیے
ایک تھریٹ آتا ہے اور میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ تھریٹ دیکھا تھا, میں نے آپ کے گروپ میں آپ نے وہ شیئر کیا ہم لوگوں کے ساتھ جو تھریٹ آیا تھا, جس کے بعد پنجاب نے اعلان کیا اور پھر سردی کی بات کی. ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر انہوں نے کیا بھی تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بچوں کو یا نفسیاتی اثر نہ پڑے, لیکن خود وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی جنگ ہم ہار رہے ہیں اور چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے تھی. بہت شکریہ اسما. ہم تو آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنے عرصے کے بعد چودھری نثار صاحب سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ باچا خان کا جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد آ کے ہم کو کچھ بتاتے کہ انہوں نے اتنے دن میں جو چھپے رہے تھے اس میں کچھ سٹیپس تیار کیے, کچھ انہوں نے اسٹریٹجی میں چینجز کیے ہوں گے, کچھ انہوں نے اور کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, کچھ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. لیکن انہوں نے تو رسوا کیا باچا خان کے جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کے پیرنٹس کو, ان کے لواحقین کو, اور اے پی ایس کے جو بچے ہیں ان کے والدین کو بھی. جوڈیشل کمیشن کی بات آتی ہے تو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کتنے بنائے. اچھا نہیں بنائے تو آپ اپنا بنا لیجئے, آپ اس دفعہ بنا کے کم از کم رسپانسبلٹی تو فکس کروا دیجئے. آپ نے دھرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن بنوا لیا, آپ نے عمران خان کو واپس پارلیمنٹ میں لانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا لیا, لیکن جہاں پہ اتنی شہادتیں ہوئیں اس کے لیے آپ کام آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. ملا عزیز نے ابھی 2 دن پہلے باقاعدہ تھریٹ دیا ہے, اس کی ایک ہیٹ سپیچ ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے, تقریباً سارے میڈیا کے پاس, ان کے پاس بھی ہوگی, جس میں اس نے باقاعدگی سے اہل تشیع فرقے کو ایک باقاعدہ دھمکی دی ہے. اور کہ جی سکولز بند اس لیے ہو رہے ہیں کہ سردی پڑ رہی ہے. کیا 31 جنوری کے بعد سردی نہیں پڑے گی ان جگہوں پہ؟ اور کیا یہ جو فورسز کے سکولز ہیں یہ جو بند ہو رہے ہیں, کیا یہ بھی اپنی ویکنس شو کر رہے ہیں جو چودھری نثار صاحب آج آ کے اس طرح کہتے ہیں کہ جی سکولز بند نہیں ہونے چاہیے؟ اگر بند نہیں ہونے چاہیے آسما تو انہوں نے سکولز کی پروٹیکشن کے لیے کیا اقدام کیے ہیں؟ انہوں نے فورسز کو کس طرح ایکٹیویٹ کیا ہے کہ یہ سکولز میں ہمارے بچوں کو پروٹیکٹ کریں گے؟ انہوں نے اچھا چونکہ بالکل عابدی صاحب, چونکہ یہ ضیاء صاحب سے بھی میں یہ پرٹیننٹ کوسچن, دیکھیں ہم بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, زبیر صاحب بھی اس کا جواب دینے کو تیار ہیں. کنفیوژن کہاں ہے کس چیز میں؟ اس پورے سارے اس پہ کیوں کنفیوزڈ ہے پنجاب اور وہ گورنمنٹ, اور کیا سیکیورٹی کو چیلنج نہیں ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے, تبھی میں نے کہا تھا کہ کئی چیزیں جب سیکیورٹی کی ہوتی نا, کہ کس وجہ سے کیا اعلان کیا جاتا ہے, ساری دنیا میں چاہے یو کے میں بھی کوئی سیکیورٹی کا تھریٹ ہو یا اس کو کس طرح سے اناؤنس کرنا ہے, ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہے. یہاں ہم سب تمام پاکستان ڈسکس کرے گا کہ جی وہ کیا کہنا چاہیے تھا یا کیا نہیں کہنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے اگر آپ نے صرف یہ چھٹیوں پر پروگرام کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا تو میرا خیال ہے میں گھر سے بیٹھ کے کر لیتا. کوئی ریلیونٹ کوشچن, یہ صرف تیسری دفعہ میرے سے تیسری دفعہ وہی مطلب تیسری دفعہ آپ نے چھٹیوں کا ہی میرے سے لوگ سہمے ہوئے, ماں باپ بچے آپ کے خود پوتے نواسے نوازیاں بیٹے بیٹیاں ہوں گے, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں تو اس کا ڈر سے کیا تعلق ہے؟ میں کیا ڈر کی آپ پوچھ رہے ہیں کہ چھٹی پر کیوس کی بات کریں زبیر صاحب, جو پھیلایا جا رہا ہے اس وقت معاشرے میں. آپ پھیلا رہی ہیں, کوئی اور نہیں پھیلا رہا. کس نے پھیلایا ہے؟ آپ بار بار کہہ رہی ہیں وزیر داخلہ میں ہوں. وزیر داخلہ نے جو کہہ دیا نا, وی شوڈ ایکسپٹ دیٹ اینڈ آفٹر اے فیو ڈیز وی شوڈ آسک ہم کہ آپ نے کیوں کہا تھا. کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سر آپ کی بات درست ہے, لیکن ہم میں اس سے زیادہ چھٹیوں کے بارے میں آئی ایم سوری کہ چھٹیوں کے بارے میں آپ میں سے 5ویں دفعہ پھر پوچھیں گی تو میں یہی کہوں گا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. آپ کے پاس جواب مجھے آپ نے چھٹیوں کے لیے بلایا تھا, مجھے تو یہ نہیں ٹاپک بتایا تھا کہ یہ چھٹیوں کا پوچھنے کے لیے. آپ کے پاس جواب نہیں, یہ غلط بات ہے, لیکن یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے سے ایک ہی سوال پوچھنا تھا تو مجھے سوال پوچھ کے مجھے گھر بھیج دیا تھا. یہ ہم پوچھیں گے سر آپ سے, میں نے کس سے پوچھے آپ؟ وزیر اعظم سے پوچھیں. چلے اب سب کا پھیرا لگا کے پھر میرے سے پوچھ لینا کہ چھٹیوں کا کیوں اعلان کیا. کہ عام فورسز کے سکول بند ہوئے, اس کے بعد پینک پھیلی. یعنی ظاہر ہے کہ عام فورسز کے سکول بند ہو جائیں. وہ نہیں آپ سوال پوچھے نا کسی سے, آئی ایس پی آر چیف سے فون کر کے پوچھیں گے کیوں بند کیے تھے. That is the relevant thing. آئی ایس پی آر نے کیسے بند کیے؟ یہ تو حکومت نے کیے, پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن آیا. مطلب جو میں بتا رہا ہوں, عام فورسز کے سکول جب بند ہوئے نا, وہ ڈیسیجن ٹاپک چینج ہو جائے گا, ٹاپک چینج ہو جائے گا, اب چینج ہو جائے گا. نہیں ابھی نہیں, اب کریں نا, آپ پوچھیں کہ جی کیوں انہوں نے کیا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی, ہم ان کو کیا تعریف کر رہے ہیں؟
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. پنجاب حکومت اور چودھری نثار ہم پوچھیں گے, پاکستان کے عوام پوچھیں گے, کس سے پوچھیں مجھے بتائیے. آپ نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عام فورسز کے اسکول کیوں بند کیے. آپ نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں, ابھی ضیاء صاحب نے ذکر کیا تو آپ نے بات کی. پلان کا وارث کون ہے ہم پوچھ رہے ہیں. ہم جنرل باجوہ کہتے ہیں میں وارث نہیں, آپ کے وزیر کہتے ہیں میں وارث نہیں, کون وارث ہے اسکول کی بات کرتے ہیں. جب وہ بند ہوئے تو پھر سیولین اتھارٹیز میں بھی پینک پھیلا اس کی وجہ سے. اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں جو ہے نا وہ کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, اور وہ ریکی کرتے ہیں 3-6 مہینے تک کہ سافٹسٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں, اور وہاں پر انہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو وہاں پر انفلٹریٹ کرواتے ہیں. لیکن ہزاروں اسکولز جو ہیں, ہزاروں سافٹ جو اسپاٹس ہیں, اس کو تو کوئی سیکورٹی اتنی بھی بڑی سیکورٹی ایجنسی ہو وہ کور نہیں کر سکتی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاسبلٹی ہے, صرف ایک طریقہ کار کی بات ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. جب سیکورٹی یہ جو آرم فورسز کے اسکول بند ہوئے, پھر سیولین اسکول بند ہوئے, میرے جہاں تک ہے میں ایسس کرتا ہوں کہ شاید آرم فورسز نے سوچا ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز نے سوچا ہو کہ یہ جو بند کر کے تقریباً ہفتے 10 دن کے لیے سیکورٹی میجرمنٹ کوئی انویسٹیگیشنز کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں جیسا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اسکولز کے مسئلے پہ بے شک ہم کریں نہ کریں, مگر یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اگر ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نفسیاتی طور پر جنگ ہار رہے ہیں, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور زبیر صاحب سے ہم چھٹیوں کی بات کر رہے تھے, اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بات سب ایک ہی زبیر صاحب کر رہے تھے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جس طرح ضیاء صاحب نے کہا کہ چیزوں کو شرمیلا کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا. آج اتنا بڑا الزام ظاہر ہے ایک اور لگا ہے, اور دونوں طرف میرا نہیں خیال شاہ جی کو بھی خورشید شاہ صاحب کو بھی اتنا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا جو ہوا ہے. بہرحال مکمکہ کی پالیٹکس پہ آج ٹھپا لگ گیا ہے, اس کا پاکستان کی سیاست کو کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیے اسما, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اتنے غیر سنجیدہ وزراء اتنے اہم منصب پہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے تو بڑی تشویشناک بات ہے کہ جب بھی اس ملک میں بہت بڑا دہشت گردی کا ثانیہ ہوتا ہے اور ہم نیشنل مارننگ کے اندر جاتے ہیں تو ملک کا وزیر داخلہ غائب ہو جاتا ہے. یہ پشاور سانحے کے بعد بھی ہوا, یہ باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک کے بعد بھی ہوا. ہم وزیر داخلہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں منگوا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر. پرائم منسٹر صاحب ملک کے اندر ہیں نہیں, وہ ملک سے باہر ہیں. جو وزیر دفاع ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتے, سینٹ میں ان کے خلاف رولنگز آ رہی ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیا غیر سنجیدگی کا ایک فضا قائم ہوئی ہے. آپ کس طریقے سے اس بات کو جسٹیفائی کریں گے کہ جو لوگ اس وقت ہیلم آف افیئرس کے اوپر ہیں ان کی غیر سنجیدگی ایسی ہے کہ پورا ملک ان کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا خورشید صاحب نے کیا کہا؟ جوڈیشل انکوائری تو پشاور سانحے کے اوپر بھی ہونی چاہیے, کیوں نہیں قوم کے سامنے آتے؟ بھئی آج آپ بڑے عرصے بعد کہیں سے آپ نکل کے آئے ہیں, کہاں غائب تھے؟ آپ نے قوم کو بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا. آپ آ کے یہ بتاتے قوم کو کہ کیا آپ کے پاس جو ہے ابتدائی رپورٹ آئی ہے کہ یہ اٹیک کس نے کیا, کیا کیا, کون گرفتار ہوا, کیا لائمل ہے, کیا آگے کا فیصلہ ہے, کس طریقے سے امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ آئے تو صرف سندھ پہ اور سندھ کے لوگوں پہ اٹیک کرنے. دیکھیے جواب تو پھر ملے گا. یہ سمجھا جا رہا ہے اس کو. خیر اس کو شرمیلا میرا نہیں خیال اس کو اعتراض ہم پہلے بھی کرتے ہیں. ٹو مچ ٹھیک, وہ ہم نہیں بنانا چاہ رہے. ہم نے پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع نہیں کیا. ہم نے جواب ضرور دیا ہے جو ہمارا رائٹ ہے اور ہم دیں گے. اصل میں مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ سندھ کا تو وہ انہوں نے کارڈ یوز کرنا ہے, بیکاز باقی صوبوں سے تو وہ ختم ہو چکی ہے. ایک سیٹ بھی ہارڈلی کوئی ان کے پاس ہے, پنجاب, کے پی کے, خیبر پختونخوا. تو ظاہر سی بات ہے اگر سندھ نہیں کریں گے تو وہاں سے بھی جو, اور سندھ بھی پورا نہیں, انٹیریئر سندھ, اور وہ بھی بدین چھوڑ کے اور کچھ سے دوسرے علاقے چھوڑ کے. تو ایک پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹ بینک کو ریٹین کرنا ہے, اس کے لیے دے آر پلئنگ ٹو دی گیلری. اور ظاہر سی بات ہے میں زبیر صاحب کی بات کاٹ کے ایک بات کہنا چاہتی ہوں.
مجھے آپ ایک بات بتائیے, زبیر صاحب آ کے پرائیویٹائزیشن کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں, ہم پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں, کیا آپ نے کبھی زبیر صاحب کا لب و لہجہ اس طریقے کا دیکھا ہے؟ ہم سندھ کے لوگ بیٹھ کے اس کی پرائیویٹائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں نا, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں, شرمیلا کی بات صحیح ہے, میں ایگری کرتا ہوں. مجھے آپ ایک بات بتائیے, کبھی ہم نے یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں تصدیق کرتے ہیں نہیں نہیں شرمیلا آپ کی بات صحیح ہے, اور بالکل ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی یا اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن غائب ہو جائیں, یہ چاہے کہ جی میری کمر میں درد ہے, میں نہیں جواب دے سکتا, غائب ہو جائیں. نہیں کرتے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے, نہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے کسی کو. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ وفاق اسے سندھ ورسز سندھ نہ بنائے, برائے مہربانی زبیر صاحب سمجھائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی تو کسی وزراء سے بات چیت نہیں, میرا بہت چھوٹا لمیٹڈ پروگرام ہوتا ہے, سب کو بولنے دینا. اچھا آبدی صاحب ابھی آپ بول ہی لیں گے زبیر صاحب, آخر میں آتی ہوں کہ وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے چیز. نہیں بالکل شرمیلا, دیکھیے وہ تو ہر ایک کا اپنا رویہ ہے, وہ بالکل درست ہے, لیکن ظاہر ہم وفاق میں رہتے ہوئے اس کو سندھ ورسز تو رویہ غیر مناسب ہے نا, یہی ہماری شکایت ہے کہ رویہ غیر مناسب ہے, غیر سنجیدہ ہے. لیکن اب آبدی صاحب یہ جو مکمکہ والی پالیٹکس کا الزام ہو گیا, اتنا بڑا الزام خود انہوں نے وزیر اعظم پہ لگا دیا چودھری نثار نے, یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر باقی ایشوز جیسے آج ہم مکمکہ پہ بات کر رہے ہیں, ہم لا اینڈ آرڈر پہ نہیں بات کر رہے, ٹیررزم پہ بات نہیں کر رہے, ڈائیورٹ ہو گئے سارے کے سارے. نہیں آج تو ایسا لگ رہا تھا اسما جیسے چودھری نثار صاحب شاید پی ٹی آئی میں ہیں, اور پی ٹی آئی کے ایک طرح سے وہ انٹیریئر منسٹر ہیں, جو کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو مکمکہ ایک چل ہی رہا تھا, وہ تو سب کو معلوم تھا, جس کی وجہ جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چارٹر آف ہپوکریسی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان پہنچا, اور یہ دو پارٹیز اپنے ہی کام کراتی رہیں اور باقی جو چھوٹی پارٹیز تھی ان کو تکلیف دیتے رہیں. ہم دیکھیے چودھری نثار صاحب نے آج بڑے زبردست طریقے سے یہ ساری سچویشن کو ڈائیورٹ کیا کہ ساری کی ساری بات اور ٹاک شوز اور کل کے اخبارات وہ اسی پہ لگے رہیں گے کہ خورشید شاہ پہ کیا الزام لگایا گیا اور باقی پارٹیز پہ, اور پھر خورشید شاہ صاحب نے واپس چودھری نثار پہ کیا الزام لگایا, اور یہ سب کچھ جو باچا خان کا انسیڈنٹ ہوا, اے پی ایس کا ہوا, اور نیب کے حوالے سے امپلیمنٹیشن کی جو ہم ان سے بات کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں, وہ ول فال آن ٹو دا بیک ڈراپ. زبیر صاحب ناراض ہوں گے, لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے چیف منسٹر ہاؤس پنجاب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا 25 تاریخ کو سکولز بند ہونے کا, اس کے بعد فورسز کے سکولز بند ہوئے تھے, وہ میرے خیال میں ایک دن کے بعد ان کے بند ہوئے تھے, لیکن پہلا نوٹیفیکیشن ان کی اپنی حکومت پنجاب نے ایشو کیا تھا, جو کہ جس سے خاص طور پہ لاہور کے جو اطراف میں اور لاہور میں جتنے بھی اور بلکہ پنجاب کے جتنے سکولز تھے وہ بند ہوئے تھے. تو اس میں نان سیریسنس نظر آ رہی ہے اسما, اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاید چودھری نثار صاحب اس منصب پہ واقعی میں فائز ہو بھی سکتے ہیں, رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. لیکن مجھے ضرور موقع دیجیے گا اور پلیز موقع دیجیے گا چودھری نثار کے دفاع میں کچھ کہنے کی. بالکل میں کروں گی. وزیر اعظم کے لیے پرابلمز نہیں کریٹ ہو گئے؟ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا ہے. عابدی صاحب نے صحیح کہا, اصل میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو جو ہے نا, جب عمران خان مکمکہ کہتے تھے تو وہ ان کی ہی ہیڈ دا رائٹ ٹو ڈو اٹ, اپوزیشن میں تھے, لیکن چودھری نثار کو چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈی ویلیو کرنا اس طرح سے کہ اس کو مکمکہ کہیں, یہ غلط بات ہے, اور اٹ از اے ڈائریکٹ اٹیک آن دا پرائم منسٹر ہمسیلف جس نے سائن کیا ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا چرسدہ کے اٹیک کے بعد اکثر میڈیا میں نیب کی انالیسس ہو رہی ہے کہ 20 پوائنٹ پہ کتنے کام ہوا, کتنا کام نہیں ہوا, کافی اچھی انالیسس ہوئی ہے. تو شاید یہ جا کے دل کو لگی ہے چودھری نثار کے, کیونکہ اٹ از ہز فیلئر, ہز ٹوٹل فیلئر. جو ڈرا بیکس جو فیلئرس ہوئے ہیں نیب کے, یہ ان کی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ جواب ان پہ دیتے, وہ رخ موڑ دیا انہوں نے پیپلز پارٹی. یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ پہلی بار ہیلدی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی اس نیشنل ایکشن پلان کو لے کے, اور اب آج پھر ایک الزام برائے الزام, اور 90s کی سیاست میں جیسے ہوتا تھا. چودھری نثار آپ کہنا چاہ رہے ہیں, بریک لیتی ہوں, اس کے بعد پھر آپ بالکل پورا موقع ہے آپ کے پاس کہ بتائیے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنے سوال اٹھائے گئے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ وزیر داخلہ ہیں. میں خیال جواب ضرور بنتا ہے سر. مکمکہ اپنی ہی حکومت پہ تنقید، جیسے شرمیلا نے کہا، جس طرح سے آبدی صاحب نے کہا، ضیاء صاحب نے کہا. میرا خیال ہے دو ایسپیکٹس ہیں چودھری نثار کی پرسنالٹی کے، اور میرا خیال ہے کمپلیٹلی ایک پریس کانفرنس کے بیسس پر ڈسمس کر دینا اور ایسے بات کر رہے ہیں کہ ہی از انفیکٹو ایز این انٹیریئر منسٹر. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جب حکومت آئی تھی جون 2013 میں تو کراچی جو تھا پچھلے 20 سال سے جل رہا تھا اور کسی کی ہمت نہیں تھی وہاں کوئی کسی قسم کا آپریشن کرنے کی. سپتمبر 2013 میں آپریشن لانچ کیا گیا اور اس کا جو ہمیشہ سے تھا وہ شاہد حیات جو سب سے ویل نون اور سب سے انٹیگریٹی والے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ریلیونٹ ہیں کراچی کی حد تک ان کو ملایا گیا، لیڈ بائی چودھری نثار دیٹ آپریشن. تو آج اگر سب یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہوئی ہے کراچی میں، تو تھوڑا سا کریڈٹ میرا خیال ہے چودھری نثار کو بھی دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس مسئلے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تھی وہ رینجرز کی پاورز کا مسئلہ تھا، اور اس پر تمام پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن سے مخالفت کر رہا ہے. اور وہاں سٹینڈ کس نے لیا؟ وہ چودھری نثار نے. جو آپ کا آپریشن کا اب ایک بحث ہے کہ جی کتنا ہماری کنٹریبیوشن تھی یا فوج کی تمام کنٹریبیوشن تھی، ادھر بھی میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں دہشت گردی 10-12 سال سے ہو رہی تھی. کسی حکومت کی کسی انسٹیٹیوشن کی ہمت نہیں تھی کہ ملٹری آپریشن لانچ کرنے کی. چودھری نثار یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار اسٹیڈ فاسٹلی اسٹینڈنگ، اور یہ مشکل ترین حالات میں. اب دوسرا ان کا پہلو کہ کیا ان کو یہ سب کہنا چاہیے نیشنل ایکشن نے خود جب کہہ دیا عدم اطمینان نہیں، عدم اطمینان نہیں. ایک پاکستان میں مثال کے طور پر آپ نے لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر 1947 سے لے کے 60-65 سال آج تک کبھی نہیں کیا. 5000 کیسز، 2000 لوگ اندر بند ہیں صرف پنجاب میں، باقی KPK میں بھی ہیں، دوسری جگہ پر بھی ہیں. لیکن ملا عزیز 350 لوگوں کو پھانسی دے دی. آج سے 1.5 سال پہلے کہتے تھے ہمت نہیں ہے کسی کی پھانسی دینے کی. تو جہاں آپ نے ایز اے سوسائٹی ایز اے کنٹری آپ نے بہت سی چیزوں میں اچیو کیا، کئی چیزوں میں بالکل کمی ہے، اور اس میں کیپیسٹی کا پرابلم بھی ہوتا ہے. پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ کیپیسٹی کا بھی ہوتا ہے، فائنینشیل ریسورسز کا بھی ہوتا ہے. یہ جو نیکٹا کرتے ہیں، ابھی جو 417 پر اٹیک ہوا تھا وہ اس کی انٹیلیجنس رپورٹ کس نے دی تھی؟ نیکٹا ہی تو دی تھی. ایک دی تھی December 15 کو، ایک دی تھی January 1 کو. تو یہ کہنا کہ وہ بالکل 167 امپلائیز اس وقت کام کر رہے ہیں نیکٹا کے دفتر میں، 110 جس میں سے پچھلے 6 مہینے میں وہ ان کو رکھا گیا. تو یہ کہہ دینا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، I think that's a bit too much. میں آپ یہی جگہ رحمان ملک انٹیریئر سوال ملا عزیز پہ اٹھایا گیا تھا سینیٹ پہ، اور اس کا جواب بھی معذرت کے ساتھ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ جو کراچی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کپتان چیف منسٹر ہیں چودھری نثار. وہ تو کپتان تو پہلے بھی تھے 2008 سے 2013. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سندھ میں رینجرز کی جو پاورز ہیں وہ ڈٹرمن کریں گے انڈر دا کانسٹیٹیوشن بائی دا سندھ گورنمنٹ، ناٹ بائی مسٹر نثار. یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. اسی لیے آفٹر دا ریزولوشن واز پاسڈ وہ آج تک رینجرز نے کوئی ایسے آدمی پہ ہاتھ نہیں ڈالا جو سندھ گورنمنٹ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا. بالکل. تو یہ تو سمجھ لینا چاہیے سب کو. اور جہاں تک اگین نیشنل ایکشن پروگرام میں جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا اب تک، مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سارا کام شروع، یعنی اس کو آدھے سے زیادہ روکا جا سکتا ہے، وہ ہے فاٹا کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. وہ ابھی تک وہ جب 60 سال جو